GP5 के हेडक्वार्टर में एक हंगामी इजलास हो रहा था। कर्नल डेविड मेज के पीछे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि उसके सामने 10 कुर्सियों पर 10 आदमी विराजमान थे। उन सब के चेहरे मायूसी से लटके हुए थे, जबकि कर्नल डेविड के चेहरे से वहशत और गुस्से की झलकियां नुमायां थीं। मुजरिमों ने इंतहाई खौफनाक कार्रवाई की है। उन्होंने हमें इतनी कारी ज़रब पहुंचाई है कि हम अरसा तक ना संभल सकेंगे। क्या अब GP5 इतनी निकम्मी हो चुकी है कि चंद मुजरिम अपनी मनमानी ही करते फिर रहे हैं और हम बेबसी से तमाशा देख रहे हैं? कर्नल डेविड ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, बॉस, मुजरिम बेहद अय्यार और चालाक वाक़ई हुए हैं। अब हमारे तसव्वुर में भी ना था कि वो इस तरह डैम को तबाह करके कस्बे में फैलने वाली अफरा तफरी में वहाँ से निकल जाएंगे। एक नौजवान ने अपने दांत भींचते हुए कहा, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? डैम कैसे तबाह हुआ? इतना बड़ा डैम तबाह करने के लिए तवील अरसे की मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, एक पूरी तंजीम की ज़रूरत है। कर्नल डेविड ने तेज़ लहजे में कहा, यही बात तो हैरानकुन है। मुकम्मल तफशीश से सिर्फ यही बात मालूम हुई है कि शोबा डायनामेट्स में एक अरब मजदूर हाशिम दाखिल हुआ और वहाँ काम करता रहा। फिर उसे सुरंग नंबर 8 में दाखिल होते देखा गया, जो कि खाली पड़ी थी। इसके बाद बस इतनी रिपोर्ट मिलती है कि हाशिम नामी वही मजदूर बैरूनी गेट पर आया और उसने चीफ इंजीनियर के एक ज़ाती पैगाम का बहाना बनाकर बाहर निकलने की इजाज़त हासिल की। उसके जाने के तकरीबन आधे घंटे बाद बड़ी सुरंग एक धमाके से बैठ गई और फिर उसके साथ वाली सुरंग भी बैठती चली गई। सुरंग के पत्थर डायनामाइट के ज़ख़ीरे पर गिरे और वहाँ आग लग गई, जिससे ज़बरदस्त धमाके हुए और नतीजा में पूरा डैम ही तबाह हो गया और पानी कैम्बर के कस्बे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ हंगामी हालात का ऐलान करना पड़ा और पूरा कस्बा बाहर निकलने के लिए उमड़ पड़ा। अब जाहिर है कि वहाँ निगरानी कैसे की जाती। उसी नौजवान ने तफसील बताते हुए कहा, बड़ी सुरंग आखिर किस तरह बैठ गई? कर्नल डेविड ने कहा, माहिरीन की राय में उसके अंदर ताकतवर डायनामाइट फिट किए गए थे, जो यकीनन फटने से 1.5 घंटा पहले लगाए गए, और यह तकरीबन वही वक्त बनता है जब उस मजदूर को सुरंग नंबर 8 में जाते देखा गया। मगर देखने वाला इसलिए खामोश रहा कि शायद मजदूर ज़रूरी हाजत के लिए जा रहा है। उस सुरंग की पुश्त पर एक कटहरा सुरंग नंबर 5 तक जाता है। उसी नौजवान ने जवाब दिया, ओह, मगर यह कैसे मुमकिन है कि उस बड़ी सुरंग में, जहाँ टनों के हिसाब से पानी इंतहाई खौफनाक रफ्तार से गुजर रहा हो, कोई शख्स पानी में कूद जाए, सुरंग में डायनामाइट फिट करके फिर उस खौफनाक बहाव को काटता हुआ वापस सही सलामत निकल आए? नहीं, यह नामुमकिन है। कम अज़ कम कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये और बात है कि वह मुजरिम कोई माफूकुल फितरत किस्म की चीज़ हो। कर्नल डेविड ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा, मालूम तो ऐसा ही होता है, मगर इसके सिवा और कोई बात हो ही नहीं सकती। उसी नौजवान ने जवाब दिया, बॉस, अब ये मौका नहीं कि हम इस बात पर बहस करें कि मुजरिमों ने कैसे डैम तबाह किया, बल्कि असल मसला ये है कि मुजरिम हमारे हाथ से निकल चुके हैं। वो मुल्क में मज़ीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी फौरी गिरफ्तारी के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। एक और शख्स ने बड़े मुदब्बराना लहजे में कर्नल डेविड से मुखातिब होकर कहा, और यह बात भी गौर तलब है बॉस कि आखिर मुजरिमों का असल मिशन क्या है? एक और नौजवान ने कहा, हाँ, ये बातें वाकई गौर तलब हैं, मगर जब तक मुजरिमों में से कोई हाथ ना आ जाए उस वक़्त तक इनका जवाब नहीं मिल सकता। कर्नल डेविड ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर उसने मेज़ की दराज से एक नक्शा निकालकर मेज़ पर फैला दिया। ये देखो, ये कैम्बरग है। मुजरिम इस सड़क से फरार हुए हैं। अब आगे जाकर 2 और कस्बे आते हैं और उन 2 कस्बों के बाद ये एक अहम पुल है जो मशरिकी इसराइल को मगरबी इसराइल से मिलाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुजरिम इस पुल को उड़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर यह पुल तबाह हो गया तो यह एक ऐसा नुकसान होगा जिसका तसव्वुर भी महाल है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हम हर तरफ से तवज्जो हटाकर फ़िलहाल इसी पुल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। अगर मुजरिमों ने इस पुल को उड़ाना चाहा तो वो हमारे काबू में आ सकते हैं। कर्नल डेविड ने कहा, बिल्कुल बॉस, आपका ख्याल दुरुस्त है। मुजरिम ज़रूर इस पुल को उड़ाने की कोशिश करेंगे और हम इस पुल की निगरानी करके मुजरिमों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तमाम अफराद ने बड़े जोशीले लहजे में कहा, ठीक है, अब तुम सब की ये ड्यूटी है कि अपने ग्रुपों के साथ मिलकर करीबी कस्बों में फैल जाओ और इस पुल की इंतहाई खुफिया तौर पर निगरानी की जाए। जैसे ही कोई मशकूक आदमी नजर आए उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर वो जिंदा गिरफ्तार ना हो सके तो उसे गोली मार दी जाए, और इस ऑपरेशन की निगरानी मेजर रॉनसन करेगा। कर्नल डेविड ने हदायत देते हुए कहा, ठीक है जनाब, इस बार मुजरिम हमसे बचकर नहीं जा सकते। हम इस पुल की इस तरह निगरानी करेंगे कि मुजरिम हमारे पंजे में तड़प रहे होंगे। कोने में बैठे हुए करख चेहरे के मालिक मेजर रॉनसन ने जोशीले लहजे में कहा, ओके,
میٹنگ برخواست، مجھے باقاعدہ رپورٹ ملتی رہنی چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ 10 افراد اٹھے اور پھر ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کینگبرٹ سے کافی دور نکل آنے کے بعد عمران نے کار سڑک کے کنارے پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ آؤ کچھ کھا پی لیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کر لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب کار سے باہر نکل آئے۔ چند لمحوں بعد وہ سب ایک بڑے سے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے ویٹر کو خاصا تگڑا قسم کا آرڈر دے دیا تھا۔ عمران صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم خانہ بدوشوں کی طرح کب تک گھومتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے سیدھے تل ابیب جائیں، وہاں کوئی رہائش گاہ حاصل کر کے اطمینان سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا ارادہ یہاں کوئی بزنس وغیرہ کرنے کا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بزنس؟ کیسا بزنس؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، تل ابیب میں تمہارا شاندار دفتر ہو اور ہم سب تمہارے سیلز مین بن کر پورے اسرائیل میں تمہاری فرم کا مال فروخت کرتے پھریں، عمران نے جواب دیا۔ یہ بات نہیں، مگر کیپٹن شکیل نے کچھ کہنا چاہا۔ ارے ٹھہرو، آئیڈیا اچھا ہے، واقعی اب تک ہمارا منصوبہ غلط رہا ہے، ہم نے مجرموں کی بجائے سیکرٹ ایجنٹوں جیسا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ تل ابیب میں کسی بڑی فرم پر قبضہ کیا جائے اور پھر اسے ہیڈ کوارٹر بنا کر ہم اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں، عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ واقعی اچھا آئیڈیا ہے، جولیا نے بھی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں مینیجنگ، جولیا میری سیکرٹری، جوزف میرا باڈی گارڈ، اور صفدر اور کیپٹن شکیل سفری سیلز مین۔ واہ واہ، مزہ آ جائے گا، عمران نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، ویٹر کیبن میں داخل ہوا اور اس نے کھانے کے برتن میز پر چن دیے۔ اچھا بھائی، پہلے طعام پھر کام، عمران نے کہا، اور پھر اس قدر تیزی سے کھانے میں جٹ گیا جیسے وہ صرف اسی کام کے لیے یہاں آیا ہو۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی، پھر ویٹر برتن سمیٹ کر لے گیا اور عمران نے کافی کا آرڈر دیا۔ جب ویٹر چلا گیا تو عمران نے جیب سے نقشہ نکالا اور اسے میز پر پھیلا کر غور سے دیکھنے لگا۔ یہاں سے 50 کلومیٹر آگے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے سے 2 کلومیٹر آگے یہ پل ہے۔ یہ پل بڑا اہم ہے، اس پل کے ذریعے مشرقی اور مغربی اسرائیل کا رابطہ ہے۔ اگر اس پل کو اڑا دیا جائے تو یقیناً اسرائیل پر ایک اور کاری ترین ضرب لگائی جا سکتی ہے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ڈیم کی تباہی سے GP5 الرٹ ہو گئی ہو اور پل کی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہو، صفدر نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر کافی لے کر کیبن میں داخل ہوا اور اس نے کافی کی پیالیاں ان کے سامنے رکھ دیں۔ ویٹر کے جانے کے بعد عمران نے کہا، ہاں ایسا ہونا لازمی ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ تل ابیب چلے جاؤ، وہاں مشرقی شاہراہ پر ایک ہوٹل ہے جس کا نام الغرب ہے، اس کا مالک داؤد میرا پرانا دوست ہے، اسے پرنس آف ڈھم کا حوالہ دینا، وہ تمہیں میرے آنے تک پناہ دے گا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب، کیا آپ یہاں رہیں گے؟ کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کوئی کام ادھورا چھوڑنے کا قائل نہیں، میں اس پل پر کام کروں گا اور اسے مکمل کرنے کے بعد تم سے ملوں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر باس، میں آپ کے ساتھ رہوں گا ہر قیمت پر، اگر آپ نہ مانیں تو پھر میں خودکشی کر لوں گا، جوزف نے اچانک مضبوط لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، عمران غور سے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، جوزف میرا ساتھ دے گا، اور اس کے ساتھ ہی عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر عمران صاحب، صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ اچھے بچے ضد نہیں کیا کرتے، شاباش، تم لوگ جاؤ، میں ٹافیوں کا پیکٹ لے کر فوراً پہنچ جاؤں گا، عمران نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، اور وہ سب ہنس دیے۔ عمران نے کاؤنٹر پر ادائیگی کی اور پھر وہ سب دوبارہ کار میں آ بیٹھے اور کار ایک بار پھر ہائی وے پر رواں دواں ہو گئی۔ 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں وہ قصبہ ملا، مگر عمران وہاں نہیں رکا بلکہ کار آگے بڑھاتا چلا گیا اور پھر انہیں دور سے وہ پل نظر آ گیا۔ یہ کافی بڑے دریا پر بنا ہوا تھا، اس پل کی لمبائی تقریباً 2 کلومیٹر کے برابر تھی۔ پل لوہے کے بڑے بڑے گارڈروں کا بنا ہوا تھا، پل پر ریل کی پٹری تھی جبکہ پل کے اوپر سڑک بنائی گئی تھی۔ اس طرح اس پل سے دوہرا کام لیا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پل پر پہنچ گئے۔ یہاں پل کے دونوں اطراف میں حفاظتی چوکیاں بنی ہوئی تھیں، مگر چونکہ سڑک پر ٹریفک کا خاصا رش تھا اس لیے وہاں کسی کو روکا نہ جا رہا تھا۔ عمران کی کار تیزی سے پل کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ عمران کی تیز نظریں پل اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پل کراس کر گئے۔ پل سے تھوڑی دور ایک بڑا شہر راک سٹی تھا۔ یہ خاصا بڑا شہر تھا اور یہاں لوگوں کی گہما گہمی بھی کافی سے زیادہ تھی۔ عمران نے شہر میں پہنچ کر کار ایک طرف روکی اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جوزف، تم بھی باہر آ جاؤ اور اپنا اور میرا سامان بھی لے آؤ، اور تم لوگ سیدھے تل ابیب جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو،
عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اتنے میں جوزف نے گاڑی سے 2 تھیلے نکال لیے تھے۔ عمران نے گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا اور جب کار آگے بڑھ گئی تو عمران نے جوزف کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ تیزی سے ایک بغلی گلی میں بڑھتا چلا گیا۔ جوزف سامان اٹھائے عمران کے پیچھے چل رہا تھا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد عمران ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی انہیں خوفناک نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اس آدمی نے بڑے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ساراب سے کہو کہ پرنس ملنے آیا ہے، عمران نے بڑے لاپرواہ لہجے میں کہا۔ ساراب نہیں ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، اس آدمی نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ باس تم ہٹ جاؤ، میں ساراب کو ابھی اندر سے نکال لاتا ہوں، جوزف نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ دھیرج بلیک پرنس، دھیرج، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ اس بار وہ اس وقت تک دروازے پر دستک دیتا رہا جب دروازہ ایک بار پھر جھٹکے سے نہ کھلا۔ اس بار بھی حسب توقع دروازے پر پہلے والا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عمران نے بڑی پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ کے ایک مخصوص جھٹکے سے وہ لمبا تڑنگا آدمی اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے کھڑے جوزف کے سامنے سڑک پر جا گرا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جوزف کی لات حرکت میں آئی اور اس آدمی کے حلق سے بھیانک چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے عمران اچھل کر مکان میں داخل ہو گیا۔ جوزف نے بھی اس کی پیروی کی۔ عمران نے مڑ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ ایک تنگزی راہداری تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک اور دروازے پر ہوا جو اندر سے بند تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اس دروازے پر دستک دی۔ دوسرے لمحے دروازے کے درمیان میں ایک گول سوراخ پیدا ہوا جس کے پیچھے سے سیاہ رنگ کی آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ ساراب سے کہو کہ پرنس آیا ہے، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ جانی کہاں ہے اور تم کون ہو؟ دوسری طرف سے حیرت آمیز آواز سنائی دی۔ جانی مکان سے باہر کھڑا ہے، اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، اور سنو مجھے یہ پردہ داریاں اچھی نہیں لگتیں، عمران نے بڑے سخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے گول سوراخ تاریک ہو گیا۔ باس اگر کہو تو دروازہ توڑ دوں، جوزف نے کہا۔ ارے نہیں، ساراب بیچارہ غریب آدمی ہے، کہاں سے نیا دروازہ لگوائے گا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جوزف کچھ کہتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اب سامنے ایک چھوٹے سے کمرے میں 5 آدمی ہاتھوں میں چاقو سنبھالے بڑی کیناتوز نظروں سے عمران اور جوزف کو دیکھ رہے تھے۔ ان 5 کے سامنے ایک قوی ہیکل اور دیو جیسا آدمی کھڑا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا مگر اس کی تیز نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ بھائی بہت خوب، بڑا شاندار استقبال ہو رہا ہے، عمران نے بے اختیار تالی بجاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ قدم بڑھا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ جوزف بھی اس کے پیچھے تھا۔ نیم دائرے میں کھڑے ہوئے چاقو بردار ایک دم پیچھے ہٹ گئے، البتہ وہ دیونما آدمی وہیں کھڑا رہا۔ ساراب کہاں ہے؟ اسے کہو کہ پردے سے باہر آ جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا کیونکہ قوی ہیکل آدمی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا تھا، اور اگر عمران بر وقت نہ ہٹ جاتا تو یقیناً اس کی پوری بتیسی باہر جا گرتی۔ جوزف اس دوران سامان فرش پر رکھ چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا، جوزف داڑتا ہوا اس دیو ہیکل آدمی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے باس پر ہاتھ اٹھایا ہے جوزف کی موجودگی میں، اب تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جوزف کا غصہ پورے عروج پر تھا۔ او حقیر کیڑے، تمہاری یہ جرت، اس دیو ہیکل آدمی نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، جوزف کا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ جوزف نے اس قوی ہیکل کے دائیں رخسار پر خوبصورت اور طاقتور پنجہ رسید کیا تھا، اور پھر تو جیسے کمرے میں بونچال سا آ گیا ہو۔ وہ قوی ہیکل شخص بجلی کی طرح اچھل کر جوزف پر ٹوٹ پڑا۔ عمران اور اس قوی ہیکل آدمی کے ساتھی خاموشی سے ایک طرف کھڑے تھے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ وہ دیو ہیکل آدمی جوزف کو ٹھیک کر دے گا، مگر جوزف آخر جوزف تھا، عمران کا تربیت یافتہ۔ پھر زیادہ سے زیادہ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ دیو ہیکل آدمی جوزف کے قدموں میں بے ہوش پڑا تھا۔ جوزف کے دونوں ہاتھ مشین کی طرح چلے تھے اور ہر پنجہ پہلے سے زیادہ آرٹسٹک اور طاقتور تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا، قوی ہیکل آدمی کا چہرہ برتا بن کر رہ گیا تھا، ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، رخساروں کا گوشت پھٹ گیا تھا، پیشانی پر 4 انچ لمبا زخم تھا، اور دونوں جبڑے اپنی جگہ سے کھسک چکے تھے۔ جیسے ہی وہ قوی ہیکل آدمی نیچے گرا، وہ 5 چاقو بردار چاقو لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے انداز و اعتبار ظاہر خطرناک ہی تھے۔ سنو، مجھے ان چاقوؤں سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں ساراب کے آدمی ضائع نہیں کرنا چاہتا،
اس لیے بہتر یہی ہے کہ ساراب کو اطلاع کرو۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتے ہوئے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، اسے چھوڑو، بہرحال یقین کرو کہ میں دوست ہوں، اور ساراب یقیناً اس بات پر ناراض ہوگا کہ تم نے مجھے اس سے ملانے میں دیر لگائی ہے۔ عمران نے جواب دیا، ساراب یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی آدمی نے جواب دیا، تو اسے پیغام بھجوا دو، میں انتظار کر لوں گا۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ آدمی چند لمحے گہری نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، میں باس کو اطلاع دیتا ہوں، اگر اس نے تمہیں پہچاننے سے انکار کیا تو تم یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکو گے۔ اس آدمی نے چاقو بند کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ البتہ باقی آدمی اسی طرح چاقو کھولے کھڑے تھے۔ اس آدمی نے تیزی سے ایک کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر عمران کی طرف پشت کر کے نمبر ملانے لگا۔ ہیلو باس، میں رک بول رہا ہوں۔ اڈے میں 2 آدمی زبردستی گھس آئے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے آپ کو آپ کا دوست کہہ رہا ہے۔ وہ اپنا نام پرنس بتاتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد رک نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رک نے مڑ کر عمران کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، اور عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور رک کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو ساراب، یہ تم نے کیسے کیسے جانور پال رکھے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او پرنس، آپ آ گئے۔ او، مجھے آپ کی طرف سے اطلاع ملی تھی، مگر میں اپنے آدمیوں کو ہدایات دینا بھول گیا۔ ویری سوری پرنس، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ریسیور ذرا رک کو دیجیے۔ دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی، اور عمران نے ریسیور دوبارہ رک کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ بہتر باس، آپ بے فکر رہیں، رک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، آئیے تشریف رکھیے، رک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی چاقو برداروں نے چاقو بند کر کے اپنی اپنی جیبوں میں ڈال لیے۔ رک نے اشارہ کیا، اور فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش قوی ہیکل کو اس کے ساتھیوں نے اٹھایا اور اوپر لے گئے۔ جوزف اور عمران بڑے اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رک نے ایک اور آدمی سے کہا کہ دروازہ کھول کر باہر سے جانی کو اٹھا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بیرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ خاصا پرکشش نوجوان تھا۔ اس نے بہترین قسم کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ خوش آمدید پرنس، خوش آمدید۔ ساراب نے آ کر بڑی گرم جوشی سے عمران سے ہاتھ ملایا۔ آؤ میرے ساتھ، ساراب نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ رک، جلدی سے مہمانوں کے لیے پہلے ٹھنڈا پھر گرم لے آؤ، ساراب نے رک سے مخاطب ہو کر کہا، اور رک نے سر ہلا دیا۔ عمران اور جوزف ساراب کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچے، جس میں ایک میز اور 4-5 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور کمرے میں 2-3 بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں۔ بیٹھو پرنس، ساراب نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سناؤ ساراب، کیا سرگرمیاں ہیں؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال فراغت ہے، ساراب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں رک کوکا کولا کی بوتلیں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سنا رک، کسی کو اندر مت آنے دینا، ساراب نے بوتل پکڑتے ہوئے کہا، اور رک سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ مجھے X2 کا خفیہ پیغام ملا تھا، مگر تفصیلات نہیں بتائی تھیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ساراب نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ مجھے صرف 350 میگا سپر پاور کا ڈائنامیٹ چاہیے، اس کا بندوبست کر دو۔ عمران نے کہا، 350 میگا سپر پاور؟ کیا پورا شہر اڑانے کا ارادہ ہے؟ ساراب نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، نہیں، ایک مکھی ہے، بڑا تنگ کرتی ہے، 2 بار اپنی ناک کی ہڈی بچکا بیٹھا ہوں، اس کے لیے چاہیے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، او پرنس، ویری سوری، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال میں بندوبست کر دوں گا، ساراب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کب تک؟ عمران نے پوچھا۔ کل شام تک بندوبست ہو جائے گا، ساراب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ اڈا GP5 کی نظروں سے تو بچا ہوا ہے نا؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل صاف ہے، آپ بے فکر رہیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، ساراب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اچھا پرنس، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں، رک آپ کو آپ کے کمرے دکھا دے گا، ساراب نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا کر ساراب کو جانے کی اجازت دے دی۔ ساراب کے جانے کے بعد رک اندر داخل ہوا۔ آئیے پرنس، رک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر عمران اور جوزف کو لے کر وہ نیچے ہال میں آیا۔ رک نے فرش کے ایک کونے پر ایڑی کو مخصوص انداز میں دبایا، اور دوسرے لمحے فرش کا ایک کونا اپنی جگہ سے ہٹتا چلا گیا۔ رک انہیں لے کر نیچے آ گیا۔ یہاں 2 بڑے کمرے تھے جو شاید خوابگاہوں کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ اس میں آرام کے تمام سامان موجود تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دیجیے، رک نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ رک دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ صفدر عمران اور جوزف کو چھوڑ کر تل ابیب کی طرف کار اڑائے لیے جا رہا تھا۔
اور پھر جب اس نے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا انہیں دور سے سڑک پر سرخ لائٹیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی چیکنگ چوکی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے، کیپٹن شکیل نے، جو اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا، جواب دیا۔ اپنے کاغذات نکال کر جیبوں میں ڈال دو، صفدر نے کہا، اور جولیا نے پچھلی نشست پر رکھے ہوئے تھلے سے شناختی کارڈ نما کاغذات نکالے اور ایک جیب میں ڈال کر باقی صفدر اور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیے۔ چیکنگ پوسٹ پر کاروں، ٹرکوں اور بسوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ صفدر نے بھی اپنی کاروں والی قطار کے آخر میں لگا دی۔ قطار آہستہ آہستہ آگے کھسکتی چلی گئی۔ جب ان سے آگے والی کار چیکنگ پوسٹ کراس کر گئی تو مسلح فوجی سپاہیوں نے صفدر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ صفدر نے ان کے قریب جا کر کار روک دی۔ کاغذات، ایک مسلح فوجی نے، جس کے چہرے پر درشتی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی، صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر نے نہ صرف اپنے کاغذات آگے بڑھا دیے بلکہ کیپٹن شکیل اور جولیا سے بھی کاغذات لے کر اس فوجی کو دے دیے۔ مسلح فوجی نے کاغذات کو غور سے دیکھا، پھر اس نے ان تینوں کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ پلک جھپکنے میں مسلح فوجیوں نے کار کو دونوں اطراف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ تم لوگ باہر آ جاؤ، خبردار اگر غلط حرکت کی تو، اسی مسلح فوجی نے سخت لہجے میں کہا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا ایک طویل سانس لے کر کار سے باہر نکل آئے۔ اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لو، اسی مسلح فوجی نے انہیں حکم دیا۔ مگر جناب، صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، تمہاری ہچکچاہٹ سے ہمارا شک یقین میں بھی بدل سکتا ہے، مسلح فوجی نے انتہائی درست لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہو گئی تھی، اور پھر ان تینوں نے چپ چاپ ہاتھ اٹھا کر اپنے سروں پر رکھ لیے۔ کار ایک طرف لگا دو، مسلح فوجی نے دوسرے کو حکم دیا، اور پھر وہ ان تینوں کو دھکیلتا ہوا قریب کے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا جہاں 3 مسلح فوجی پہلے سے ہی موجود تھے۔ تمہارے 2 ساتھی کہاں ہیں؟ مسلح فوجی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی درست لہجے میں کہا۔ 2 ساتھی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صفدر نے حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ سنو، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، ہمیں تمہارے متعلق اطلاع مل چکی ہے۔ تم 5 افراد تالے کی کار میں کیمبرگ سے فرار ہوئے تھے۔ تالے نے بڑی دیر بعد اور بے اندازہ تشدد کے بعد بتایا۔ چونکہ کافی دیر ہو چکی تھی اس لیے اندازے کے مطابق یہاں چیک پوسٹ قائم کی گئی، اور تم سے حماقت یہ ہوئی کہ تم نے کار کی نمبر پلیٹ بھی نہیں بدلی۔ بہرحال اطلاع کے مطابق تم 5 افراد تھے، اب 3 ہو، باقی 2 کہاں ہیں؟ مسلح فوجی نے بڑے سکون آمیز لہجے میں کہا۔ آپ یقین کیجئے، صفدر نے کچھ کہنا چاہا مگر اسی لمحے فوجی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ انہیں گولی مار دو، ہم خود ہی ان کے 2 ساتھیوں کو ڈھونڈ لیں گے، فوجی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور 5 اسٹین گنیں تیزی سے ان کی طرف تن گئی۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں، صفدر نے تیزی سے کہا، اور اسٹین گنیں قدرے جھک گئیں۔ وہ پل کے قریب قصبے میں اتر گئے تھے، صفدر نے جواب دیا۔ پل کے پار والے قصبے میں یا پل سے پہلے والے قصبے میں؟ فوجی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پل کراس کرنے سے پہلے جو قصبہ آتا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں قصبوں کو چیک کر لیں گے، فی الحال تم نے اپنی جانیں بچا لی ہیں، فوجی نے کہا، اور پھر انہیں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ چند ہی لمحوں میں ان کی جیبوں سے اسلحہ نکال لیا گیا اور ان کے ہاتھ مضبوطی سے ان کی پشت پر باندھ دیے گئے۔ پھر ایک لمبی چوڑی کار میں انہیں سوار کرا دیا گیا۔ کار کی پہلی نشست کے پیچھے یکے بعد دیگرے 2 نشستیں تھیں۔ درمیانی نشست پر ان تینوں کو بٹھا دیا گیا اور آخری نشست پر مسلح فوجی بیٹھ گئے۔ اب ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی فوجی تھا جس نے انہیں چیک کیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور فوجی بیٹھ گیا، اور پھر کار خاصی تیز رفتاری سے تل ابیب کی طرف بڑھنے لگی۔ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ صفدر نے سوال کیا۔ کیپٹن شکیل اور جولیا مستقل طور پر خاموش تھے۔ تل ابیب، ڈرائیونگ کرنے والے فوجی نے مختصر سا جواب دیا۔ کار ہائی وے پر دوڑتی چلی گئی۔ اب رات کا اندھیرا خاصا گہرا ہو چکا تھا۔ کار کی اندر کی لائٹ بھی بند تھی۔ صفدر نے بڑے اطمینان سے اپنے ناخنوں سے لگے ہوئے بلیڈوں سے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کاٹی اور اپنے ہاتھ آزاد کر لیے۔ پھر اس نے مخصوص انداز میں کیپٹن شکیل کو کندھا مارا۔ جواب میں کیپٹن شکیل نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، اور صفدر سمجھ گیا کہ کیپٹن شکیل بھی ہاتھ آزاد کر چکا ہے۔ چند لمحوں بعد جولیا کی طرف سے بھی جواب مل گیا۔ کار میں اندھیرے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی حرکت سپاہیوں سے اوجھل رہی تھی، اور پھر سپاہی بھی طویل عرصے کے دوران ریوالور اٹھائے تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے ریوالور اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے تھے۔ انہیں اطمینان تو تھا کہ قیدی بندھے ہوئے ہیں۔ پھر کار ایک قصبے سے گزرتی ہوئی جب آگے بڑھی تو سڑک کے دونوں اطراف میں دور دور تک سنسان میدان نظر آ رہا تھا۔
جو نہ جانے کہاں تک چلا گیا تھا۔ صفدر جو کافی دیر سے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، مخصوص انداز میں قریب بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل کو کندھا مارا اور کیپٹن شکیل نے جولیا کو ہوشیار کر دیا۔ روکو روکو، گاڑی روکو۔ اچانک صفدر نے دانت بیچتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، خاموش رہو۔ فوجی ڈرائیور نے چونک کر جواب دیا، مجھے پیشاب کی شدید حاجت ہو رہی ہے، 1 منٹ کے لیے گاڑی روک لو۔ صفدر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے تکلیف کے مارے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرائیور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کہا سڑک کے ایک کنارے پر روک دی۔ اسے نیچے اتار کر لے جاؤ اور فارغ کرا لاؤ، جلدی کرو۔ ڈرائیور نے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک فوجی سے کہا، اور اس فوجی نے اپنے قریب لگا ہوا ہینڈل دبا کر دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے نیچے اتر کر صفدر کو بازو سے پکڑا اور نیچے اتارنے لگا۔ صفدر کے دونوں ہاتھ اسی انداز میں پیچھے کو مڑے ہوئے تھے جیسے اس کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے ہوں۔ سپاہی نے ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے صفدر کا بازو تھاما ہوا تھا۔ سپاہی کی حرکات سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے وہ تھک گیا ہے، اس لیے اس کا جسم بے حد ڈھیلا ہو رہا تھا۔ ادھر پیچھے لے چلو، میں سب کے سامنے پیشاب نہیں کر سکتا، صفدر نے کہا، اور سپاہی سر ہلاتا ہوا اسے کار کے پیچھے لے گیا۔ جیسے ہی صفدر نے دیکھا کہ وہ اوٹ میں آ گئے ہیں، صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور اس کا ایک ہاتھ سپاہی کے منہ پر جم گیا، جبکہ اس نے دوسرا ہاتھ سپاہی کے ریوالور والے ہاتھ پر ڈالا اور اسے اس انداز سے موڑا کہ وہ اس کے سینے سے آ لگا۔ صفدر نے اپنے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا اور اس کا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے جوتوں پر آ گرا۔ ظاہر ہے اس طرح ریوالور گرنے کی آواز پیدا نہ ہوئی، اور یہی صفدر چاہتا تھا۔ ریوالور نیچے گرتے ہی صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ سپاہی کی گردن سے نکالا اور پھر اس نے اس کی کنپٹی پر ایک مخصوص انداز میں ضرب لگائی، اور دوسرے لمحے سپاہی کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ صفدر نے بڑی پھرتی سے اسے لٹا دیا اور زمین پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ کہاں مر گئے ہو تم، جلدی آؤ۔ اسی لمحے ڈرائیور کی آواز سنائی تھی جو اب کار سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ دوسرے لمحے صفدر نے ریوالور کی نال سیدھی کی اور ایک دھماکے سے گولی سیدھی ڈرائیور کی دونوں آنکھوں کے درمیان گھستی چلی گئی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ دھماکہ ہوتے ہی کار کے اندر سے دھما چوکڑی کی آوازیں سنائی دی اور صفدر نے انتہائی پھرتی سے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور پھر پیر در پیر ڈرائیور دباتا چلا گیا۔ پچھلی سیٹ پر موجود دونوں سپاہی وہیں سیٹ پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ کے قریب بیٹھا ہوا مسلح فوجی پہلے ہی ڈھیر ہو چکا تھا، کیونکہ دھماکہ ہوتے ہی کیپٹن شکیل نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن پر جوڈو کا وار کیا تھا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن توڑ دی تھی، جبکہ جولیا تیزی سے پیچھے مڑی تھی اور اس نے اچانک دھکا دے کر پیچھے بیٹھے ہوئے سپاہیوں کو ایک دوسرے پر گرا دیا تھا۔ ادھر کیپٹن شکیل نے بھی مڑ کر ان میں سے ایک سپاہی کے منہ پر مکہ مارا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، صفدر کی فائرنگ نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر صفدر تیزی سے مڑا اور کار کے پیچھے زمین پر پڑے ہوئے سپاہی کے سینے میں گولی اتار دی۔ اب وہ آزاد ہو چکے تھے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے دونوں سپاہیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر کار سے باہر پھینکا اور پھر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس دوران ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور پھر کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔